अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, आज हमने रिपोर्ट कार्ड में राय लेनी है अपनी तज्जियाकारों की कुछ अहम इशूज़ के ऊपर, लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान की आवाम कर्ब से मुश्किल से गुजर रहे हैं और सब इस चीज़ में इकट्ठे हैं, वो है जनाब शदीद गर्मी, ऊपर से बिजली की बंदिश का मसला। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमने पूरा दिन न्यूज़ बुलेटिन्स में चलाई, मुख्तलिफ शहरों में, पूरे मुल्क में किस तरह से बिजली की बंदिश की जा रही है। 8-8 घंटे 12-12 घंटे तक कई इलाकों में बिजली बंद है और ऊपर से गज़ब की गर्मी। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमने शहरों से शामिल की, जिसमें इस्लामाबाद से निहायती तशवीशनाक और अफसोसनाक रिपोर्ट भी आई, जहाँ मुतअद्दिद बच्चे स्कूल में थे जो कि बेहोश हो गए शदीद गर्मी और ऊपर से बंदिश की वजह से बिजली की। तो जनाब, इसको आज हमने डिस्कस करना है। हाल ये है कि लोग अजियत में हैं, बिलबिला उठे हैं इस तकलीफ से, लेकिन अगर गुज़श्ता रोज़ का इजलास देखा जाए हमारी कौमी असम्बली का, तो उसमें सियासी बयानात ही जारी थे। हमाद अजहर साहब वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने कहा जी गुज़श्ता हुकूमतों के बिगाड़ और महंगे सौदों का जिम्मेदार क्या इमरान खान है। उन्होंने कहा जी ये लोड शेडिंग, लोग हमें गालियां देते हैं लेकिन ये हमारा कसूर नहीं है, निज़ाम ही सारा का सारा फरसूदा है और ये पिछली हुकूमतों पे डाल दिया उन्होंने। मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने झूठ बोलना है तो बोले, लेकिन एटलीस्ट फैक्ट्स को तो इधर उधर ना करे। कभी ये लोग कहते हैं कि जी आपने सर्कुलर डेट में इजाफा कर दिया, कभी ये लोग कहते हैं कि आपकी वजह से बिजली का सारा निज़ाम फरसूदा है, तो एटलीस्ट झूठ ढंग से बोलें। मरियम नवाज साहिबा ने भी इसके ऊपर आज गुफ्तगू की है, उसको भी डिस्कस करेंगे। वो दावा करती हैं कि जीरो लोड शेडिंग करके मुस्लिम लीग नून गई, ना अहली और ना लायकी पीटीआई की है कि उन्होंने आज लोड शेडिंग को इस हद तक पहुंचा दिया है। सवाल हमारा ये कि लोड शेडिंग की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पिछली हुकूमत? आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल पर हसन निसार साहब, महमूद सरफराज साहबा, मुनीफ फारूक साहब और मजहर अब्बास साहब। महमूद, सबसे पहले आपकी ऑप्शन। अलीना, देखिए, पहली बात तो ये है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली है तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि नून लीग जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इजाफी बिजली बनाई। यहाँ तक भी कहा गया कि अगर 10% तक भी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जाए तो तब भी ये बिजली इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो इस वक्त तो 3.94% है ना जीडीपी ग्रोथ, तो इस वक्त वो इजाफी बिजली कहाँ पे गई, शॉर्टफॉल आई कहाँ से? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये हुकूमत ये भी हमेशा से कहती रही है कि जब ये नून लीग ने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम नहीं किया था। अच्छा चले जी, मान लेते हैं उन्होंने इजाफी बिजली क्योंकि बनाई, उन्होंने इस पे काम नहीं किया, तो आपकी हुकूमत तकरीबन 3 साल हो गए हैं। अपना पहले ऑप्शन बिल्कुल जी, ये निजाम शॉर्टफॉल, इससे मुतालिक मैं आपसे वजाहत से पूछती हूँ। मुझे पहले अपना आंसर, अपनी मेरा आंसर है कि ये इस हुकूमत के ऊपर है, ये इस हुकूमत की गलती है, ये पिछली हुकूमतों पे डालने के बजाय मेरे ख्याल में अगर ये अपनी चीजें दुरुस्त कर ले और जी मैं आगे बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑप्शन आप ले रही हैं? जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपके पास सबकी ऑप्शंस लेके फिर आपके पास आती हूँ ताकि हम फिर इसके ऊपर डिबेट कर सकें। अगर किसी का मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी है तो वो फिर दरमियान में अपनी राय का भी इजहार कर सके। हसन निसार साहब, अपनी ऑप्शन क्लियर कर दीजिएगा। देखो ना, लोड शेडिंग नहीं है इस मुल्क में, ना गर्मी की शिद्दत नहीं है। पहली बार तो जून जुलाई नहीं आ रहा, तो हमें अब तक आदी हो जाना चाहिए, पहली बात तो ये है। तो दूसरी बात, मैं ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ कि इस मुल्क में जो गंद है पिछली हुकूमत नहीं, पिछली कई हुकूमतों का किया धरा है। ये जो है मामला, ये इतनी आसानी से संभलने वाला नहीं है। ये इकॉनमी हो या कुछ और हो, अखलाकियात हो या इक्तिसादियात हो, इसका जो सत्यानाश है वो अब संभालने पता नहीं को मौज ही है। सर, ये बड़ी अफसोस की बात है कि कुछ दिनों पहले भी हमने इसी तरह का जिम्मेदारी से मुतल्लिक सवाल पूछा जब रेलवे का हादसा हुआ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हर रोज़ किसी न किसी वजारत में, किसी न किसी शोबे में कोई बिगाड़ आ जाता है और हमें ये चीज़ें पूछनी पड़ती हैं, ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। मैं आती हूँ मजीद वजाहत के लिए आपके पास। मुनीफ फारूक साहब, पहले अपनी ऑप्शन बता दीजिएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल में जो बुनियादी सवाल है आपका, उसका जवाब ये है कि जिस हुकूमत के दौरान कोई मसला होता है वही ज़िम्मेदार होती है। तीसरा साल तकरीबन मुकम्मल हो गया इस हुकूमत का। 3 साल के बाद आप हाथ पे हाथ धर के बैठ के ये नहीं कह सकते कि सब कुछ पिछली हुकूमत ने किया। जो पिछली हुकूमत ने किया या जो भी प्रॉब्लम्स थे वो जब हम डिस्कशन करेंगे उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, मजहर अब्बास साहब। देखिए, लोड शेडिंग है, बिजली का क्राइसिस है, दूसरे क्राइसिस है, किसी एक गवर्नमेंट के ऊपर मेरा ख्याल है जिम्मेदारी डालना, हम एक शॉर्ट फॉर्म में तो कह सकते हैं कि जी हाँ, मौजूदा हुकूमत के दरमियान क्राइसिस खड़ा हुआ है तो मौजूदा हुकूमत जो है। अहम बात यह कि क्या मौजूदा अहमद अजहर साहब को ये तो बताना चाहिए ना कि अगले 2 साल में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। कोई क्लैरिटी जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट की भी नहीं आती।
پچھلی گورنمنٹ ظاہر ذمہ دار ہوں گی, ان کے پیریڈ میں کوئی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی تھی, کم ضرور ہوئی تھی. آئی پی پیز کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے, تو ایک کنسسٹنٹ وہ ہے ہماری یہاں کرائسس کا. مجھے سب سے زیادہ تشویش اس بات کی ہوتی ہے کہ چھوڑے پچھلی گورنمنٹ نے جو کیا, آپ یہ تو بتا دیں کہ اگلے 2 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, یہ کمٹمنٹ کے ساتھ بتا دیں آپ, تو میں مان لوں گا کہ ہاں آپ ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن اگر آپ یہ نہیں بتا سکتے تو پھر ذمہ دار آپ ہیں. لیکن میرا خیال ہے اس طرح کے سوالات میں کسی ایک گورنمنٹ کو ذمہ دار قرار دینا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. محمد سرفراز صاحب بڑی واضح آپشن لے رہی ہیں, کہہ رہی ہیں جی پی ٹی آئی جو دعوے کر رہی ہے اور پچھلی حکومتوں پہ ڈال رہی ہے وہ درست نہیں ہے. محمل دیکھیے لینا, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلی چیز تو یہ کہ نون لیگ نے اضافی بجلی بنائی. اچھا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا کام نون لیگ نے نہیں کیا, تو پچھلے 3 سال سے آپ لوگوں نے کیا ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے کیا؟ پھر آپ لوگوں نے ابھی یہ ٹویٹ بھی ہوا ہے منسٹری کی طرف سے کہ تربیلا اور منگلا سے اس وقت 3300 میگا واٹ کی کم بجلی پیدا ہوئی ہے. تو یہ کسی وجہ سے ہوئی ہوگی, مانسون نہیں ہوا یا کوئی اور وجہ ہوگی. تو اگر یہ وجہ ہوئی بھی ہے, تو اگر سرپلس میں ہے بجلی, اضافی بجلی ہے آپ کے مطابق, تو پھر یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے, وہ گئی کدھر ہے؟ آخری بات علینا یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ, مطلب یہ حکومت جو ہے ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو پاور پلانٹ پچھلی حکومت نے لگائے نون لیگ نے, اس کی وجہ سے جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے, کیونکہ وہ تو ایک ٹیک اور پے کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اس کے تحت کیا ہوا ہے, تو وہ ہمیں کرنی پڑی ہے, جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بہت بڑھتا ہے. اچھا, اگر سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے, آپ بجلی کی جنریشن بھی نہیں کرا رہے اور لوڈ شیڈنگ بھی اس شدید گرمی میں ہو رہی ہے, تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اس لیے مجھے تو یہ سارا کچھ دیکھ کر میں کہہ رہی ہوں کہ لگتا ہے کہ اس حکومت نے کام نہیں کیا اس کے اوپر صحیح طرح سے, کام ہی نہیں کیا اس کے اوپر. اچھا, آپ جو کہہ رہی ہیں شارٹ فال سے متعلق یا بجلی جنریشن سے متعلق, تو آج وزارت توانائی کا بیان بھی آیا ہے, وہ ابھی کی لوڈ شیڈنگ کے متعلق بتا رہے ہیں کہ جی تربیلا میں پانی کے اخراج میں تقریباً 3000 میگا واٹ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو کمی اس وجہ سے آ رہی ہے. 3300 میگا واٹ. ہاں, وہی میں نے کہا کہ اگر 3300 میگا واٹ, تو وہ پھر اضافی بجلی جو تھی, پھر اگر مانسونی وہ ایمرجنسی کے لیے ہوتی ہے نا, اضافی بجلی کہیں تو استعمال پھر ہونی ہوتی ہے نا. تو میرا یہ پوائنٹ تھا کہ اگر وہ ہو بھی گئی شارٹ فال, آپ جنریشن تو آپ کی زیادہ ہے نا, آپ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بجلی ہے ہمارے پاس. اچھا, دیٹس ویری انٹرسٹنگ, بیکاز منیب فاروق صاحب آج اور اس سے پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ سنا ہے, دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نواز شریف نے 0 لوڈ شیڈنگ کر دی اور اس حکومت نے آ کے سب چیزوں پہ پانی پھیر دیا. اس دعوے میں کتنی حقیقت سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, اگر مسلم لیگ نون کی حکومت نے کوئی سب سے بڑی چیز اچیو کی تھی تو وہ تو فیکٹ ہے کہ وہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ ختم ہوئی. جبکہ ایک فیکٹ اور بھی ہے کہ جب نگران حکومت آئی تو غالباً اس میں علی ظفر صاحب بھی شامل تھے, بیرسٹر علی ظفر صاحب, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اس وقت بھی یہ ایشو اٹھا کہ نگران حکومت نے بھی اس بات کو انڈورس کیا. اس وقت تو تحریک انصاف کی حکومت بھی نہیں آئی تھی, ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا. انہوں نے انڈورس کیا کہ جو پاور جنریشن ہے وہ اتنی ہے کہ ملک میں کسی قسم کی کوئی لوڈ شیڈنگ کا خدشہ نہیں ہے, اور ایسے بیانات یہ ریکارڈ کے اوپر کہے گئے تھے. اب جب یہ بات تو اپنی جگہ موجود ہے, اب جو پاکستان تحریک انصاف کا اعتراض ہے کہ یہ بجلی کے منصوبے لگائے گئے اور یہ بڑی مہنگی بجلی پیدا کی گئی, اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری جب تک نہیں ہوگی, کیونکہ اس میں کچھ جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جو کہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات میں صداقت ہے, کہ کچھ معاہدے, کچھ معاملات ایسے ضرور ہیں جس کے اندر یہ بات فیکٹ ہے کہ بڑی مہنگی بجلی ہے یہ. کچھ بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو کہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ بڑی مہنگی بجلی پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ٹرانسمیشن کا ایشو پہلے بھی تھا, لیکن پی ایم ایل این کی حکومت یہ کہتی تھی کہ پہلے ہم پاور جنریشن کریں گے, پھر ہم ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے نظام کو بہتر کریں گے. وہ خیر کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا وہ بھی فیکٹ چیک ہے, میرے خیال میں کرنا چاہیے. اچھا, جیسے حسن نثار صاحب ابھی آپ نے کہا, اور یہ حقیقت ہے کہ ہم ہر سال جب سے چھوٹے ہیں تب سے ہی سنتے آئے ہیں, گرمیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے, اتنی لمبی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. لیکن یہ کیوں ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت میں تو تھوڑے ان آرتھوڈاکس لوگ تھے, مختلف آلٹرنیٹ ریسورسز پہ, روٹس پہ سوچتے ہیں, تو اس نظام کے لیے کچھ کیا نہ گیا, بہتری کے لیے کوئی آلٹرنیٹیوز بھی نہیں سوچے گئے, اور خاص کر اس ٹائم پیریڈ میں جب اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا تاکہ گرمی میں دباؤ جو ہے اس کو بھی مینیج کیا جا سکے. دیکھو لینا, میں پھر عجیب سی الٹی سی بات کروں گا. یہ مریض جہاں پہنچا ہوا ہے یہ بہت میجر سیریز آف سرجریز کی ضرورت ہے. ان کنڈیشنز میں اس کو بہتر کرنا جو
پیدا ہی خبیثوں نے کی ہیں، یہ سسٹم ہے جو ایوالو بھی ان لوگوں نے کیا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ریفارمز کر لو، کو بہتری کر لو. میں تو پوری طرح کنونسڈ ہوں کہ یہ کبھی نہیں ہونا، یہ بد سے بدتر ہوگا. بہت بڑی سرجری اور سیریز آف سرجریز، اس کے بعد پھر رہتا ہے رہے، پھر نہ نہیں رہتا نہ رہے، کم از کم اذیت سے جان چھوٹ جائے گی مریض کی بھی. یہ نہیں ہونا اس طرح. ارے سر یہ بڑا یہ پیچ ورک والا ملک رہ نہیں گیا ہے یار، یہاں ٹھیک کیا ہے؟ اس طرح کی بات کرتے نہیں نا، منحوس ہوتی ہے. کیونکہ جب پی ٹی آئی آئے، نہیں بڑی تشویشناک بات ہے مظہر عباس صاحب، ہم تو پی ٹی آئی کو لے کے اسی لیے آئے تھے، تاثر یہی تھا کہ عوام کی آخری ہوپ. اب عوام جب یہ دیکھ رہی ہے کہ یہاں سے بھی کوئی چارہ نہیں مل رہا، جس طرح حسن نثار صاحب بات کرے تو کیا ساری امیدیں دم توڑ گئیں؟ یہ ٹائم تھوڑا اور دینا چاہیے. دیکھیے حسن صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا، وہ بڑی بیسک سی باتیں ہیں کہ 74 سال میں اگر آپ نے پودا ہی ٹیڑھا لگایا ہے تو درخت سیدھا کیسے آئے گا؟ ظاہر ہے وہ پھر ٹیڑھا ہی نکلے گا، اس کی آپ شاخیں کاٹتے رہتے ہیں لیکن وہ درخت تو ٹیڑھا ہی رہتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو پانی نہیں ملتا، پانی کا بل ملتا ہے. آپ کو بجلی نہیں ملتی، بجلی کا بل آتا ہے. آپ کو گیس نہیں ملتی، گیس کا بل آتا ہے. بل بڑے ریگولر آتے ہیں لیکن یہ تینوں چیزیں آپ کو ریگولرلی نہیں ملتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھے بجلی نہیں مل رہی تو میں بجلی کا بل کیوں دوں؟ اگر مجھے گیس نہیں مل رہی تو میں گیس کا بل کیوں دوں؟ اگر مجھے پانی نہیں مل رہا تو میں پانی کا بل کیوں دوں؟ اس کا کوئی جواب نہیں دیتا. پرابلم ساری گورنمنٹس کی جو ہوتی ہے کہ وہ بلیم گیم، کہ وہ پچھلی حکومت پہ ڈال دیں، پچھلی حکومت اس سے پچھلی حکومت پہ ڈال دے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا، اور یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی پچھلے 3 سال سے یہ نہیں کہہ رہی کہ ہاں پہلے دن عمران خان نے آ کے کہا کہ 6 مہینے میں مسئلہ حل ہو جائے گا، سال بھر میں مسئلہ ہو جائے گا، 3 سال بلیم گیم کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. آج کم سے بالکل درست کہہ رہے ہیں. ہاں اور اچھا یہ جو درخت کی بات کر رہے ہیں نا سر، میں تھوڑا سا اس کے اوپر رائے اس لیے بھی مختلف آپ لوگوں سے کرتی ہوں، سوال اس لیے کرتی رہتی ہوں کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا گیا نا یہ درخت ابھی نہیں ہے، درخت تو ابھی پھلنا پھولنا ہے. ابھی یہ پودا اگنا شروع ہوا ہے تو اس کو شاید چھڑی لگا کر پیوند کاری کر کے تو ذرا بہتر طریقے سے سیدھا کیا جا سکے، جیسے ابھی مظہر عباس صاحب نے بات کیا. خیر ہمارے جو اینالسٹ ہیں مظہر عباس صاحب کوئی آپشن نہیں لے رہے، گو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو 3 سالوں میں کچھ تو وضاحت دینی چاہیے تھی کہ انہوں نے کیا کیا. باقی جو ہمارے 2 اینالسٹ ہیں منیف فاروق صاحب اور محمد سرفراز صاحبہ، وہ پی ٹی آئی کی آپشن لیتی ہیں، کہتی ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو اپنے 3 سالوں میں انہوں نے کیا کیا اس بجلی کے لیے، اس کے نظام میں بہتری کے لیے، جنریشن کے لیے، اس کا جواب دینا چاہیے، پچھلی حکومتوں پہ نہیں ڈالنا چاہیے. حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلی جتنی بھی حکومتیں ہیں سب کی خرابی چلتی چلی آ رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک چاہیں گے، اس کے بعد دوبارہ آئیں گے دوسرے سوال کے ساتھ. جناب بجٹ آنے والا ہے، اس سے متعلق گہما گہمی جاری ہے اور جو سندھ حکومت ہے اور وفاق ہے وہ چاہے بجٹ کا معاملہ ہو، پانی کی تقسیم کا معاملہ ہو یا دیگر مسئلے مسائل ایک دوسرے سے آمنے سامنے ٹکراؤ میں نظر آتی ہیں. کچھ دنوں سے اسد عمر صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کا بھی کافی جھگڑا چل رہا ہے، اس سے متعلق ذرا آج ہم نے بات کرنی ہے. اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ جی سندھ کی عوام پر پیسہ لگائے گی وفاق، سندھ حکومت کو نہیں دیں گے پیسہ، سندھ کی عوام اور حکومت الگ الگ ہیں، 2 مختلف اکائیاں ہیں. جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کل بڑی مفصل پریس کانفرنس کی جہاں انہوں نے بہت سے الزام لگائے. وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وفاق سندھ سے سوتیلا سلوک کر رہی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی والا سلوک بند کرے، پی ٹی آئی سندھ کی عوام سے کم ووٹ ملنے کا بدلہ لے رہے ہیں. اور جو کل قومی اقتصادی کونسل ہوئی اس سے جو فیصلے نکل کے آئے ہیں اس کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ سندھ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے وفاق کی جانب سے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا سندھ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے وفاق کی جانب سے؟ یہ پوچھیں گے اپنے اینالسٹ سے، ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ان کے پاس. محمد سرفراز صاحبہ. مجھے نہیں لگتا کہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈفرنس ضرور ہوگا کیونکہ باقی 3 صوبوں میں 2 میں تو آپ کی ہے اور 1 میں آپ کے ایلائز کی حکومت ہے، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے نا تو ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری نا صوبے کی ہوتی ہے 18ویں ترمیم کے بعد. تو میرا نہیں خیال کہ کتنا ایک وفاقی حکومت ان کو جو ہے وہ اگنور کر لے گی یا اس طریقے سے نظر انداز کر لے گی. مینلی کام سندھ حکومت نہیں کرتا. آپ کو نہیں لگتا نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے آ کے اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. مظہر عباس صاحب. دیکھیے اسد عمر صاحب کا اسٹیٹمنٹ بہت سیریس ہے اور یہ کہنا کہ حکومت کو پیسہ نہیں دیں گے، عوام پہ خرچ کریں گے، عوام پہ پیسہ ضرور آپ خرچ کریں، لیکن یہ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت ساری بدگمانیوں کو جنم لیتا ہے. آپ بالکل سندھ گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبل. پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آپ سی سی آئی کا جو آئین کے تحت ہر 3 مہینے بعد اجلاس ہونا ہے وہ آپ سال بھر میں اجلاس نہیں کرتے
اور اجلاس کرتے ہیں تو گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے. یعنی جو چیز ساری چیزیں بیسک چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کے اجلاس ہی نہیں ہوتے تو پھر یہ غلط فہمیاں جنم لیں گی. اگر سندھ گورنمنٹ پہ کرپشن کے بڑے سنجیدہ الزامات ہیں, جہاں تک میری اطلاع ہے نیب میں کوئی 150-200 انکوائریز چل رہی ہیں. آپ انویسٹیگیشن کریں, کرپشن کریں, اس پہ کرپشن کے خلاف کارروائی کریں, اکاؤنٹیبلٹی کریں, لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو ہم پیسہ نہیں دیں گے؟ یہ کہہ کر آپ بہت زیادہ بدگمانیوں کو جنم دیتے ہیں. بہت سے ایشوز ہیں جیسے اسد عمر کے بیان پر آپ کو اعتراض تو ہے, بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے جو وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں کہ نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ درست ہے؟ پھر میرا خیال ہے نظر انداز, اگر نہیں نظر انداز ان کی اپنی لاجک ہوگی نظر انداز کرنے کی, لیکن اس مسئلے کا حل کہاں نکالا جاتا ہے؟ حل نکالا جاتا ہے سی سی آئی میں نا. تو سی سی آئی کے اجلاس ہی جب وزیر اعظم نہیں کریں گے, سالوں میں اجلاس ہوں گے, ابھی شاید پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اجلاس تحفظات ہیں آپ کو, یہ ہوتے لیکن آپ کوئی آپشن نہیں لے رہے. اس لیے کہ اس ایشو کو اتنی آسانی سے تحفظات ہیں, بالکل ہیں. میں آپشن اسی لیے نہیں لے رہا, بالکل بہت مسئلے مسائل ہیں, جو کلیئرٹی ہے اس کی فورم جب تک فورم اویلیبل ہے, لیکن میں ڈیٹیل میں گفتگو کرتی ہوں, آپ کے پاس واپس آتی ہوں. حسن نثار صاحب کو آپشن جاننا چاہتی ہوں پہلے. دیکھیں میرا آپشن یہ ہے کہ آپ بلینڈ کر لیں جو مظہر صاحب نے اور محمل نے جو کہا ہے, ان دونوں کا بلینڈ تیار کر کے اس میں ایک چیز ڈالنے کہ نیشنل کیریکٹر ہے, کوئی کسی سے راضی نہیں ہے. ہر ادارے, ہر بندے کا ہاتھ دوسرے ادارے اور دوسرے بندے کی جیب میں ہے. There is nothing normal in this country at all. دونوں کی باتوں کو بلینڈ کر کے یہ ایک چیز رکھ لیں, کوئی کسی سے راضی ہے ہی نہیں ہے. ان کی اپنی حکومتیں, ان کے اپنے لوگ ان سے راضی نہیں ہیں. کبھی پروب کریں جا کے پنجاب اسمبلی میں صورتحال تو دیکھیں, پی ٹی آئی کے بندے کیا کہتے ہیں خود اپنی لیڈرشپ اور اپنی پارٹی کے بارے میں. So nobody is really happy, nobody is satisfied. وہ انگریزی میں کہتے ہیں when it happens to all, it happens to none. یہ وے آف لائف ہے ہمارا. دونوں طرف سے آپ کو لگتا ہے, مطلب آپ کوئی آپشن نہیں لے رہے لیکن آپ کو لگتا ہے دونوں طرف سے زیادتی ہو. ٹھیک ہے, منیف فاروق صاحب. سوال آپ کا جو ہے بس اس کا جواب تو یہی ہے کہ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی سندھ کے ساتھ. کیوں منیف فاروق صاحب؟ اب کیونکہ آپ نے آپشن دے دیا ڈسکشن کی, تو دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگر یہ کر رہی ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے سندھ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے سندھ کے عوام کا بھلا ہوگا. جو بھی پروجیکٹ ہوگا ڈیویڈنڈ تو سندھ کی عوام کو جائے گا, کریڈٹ چھوڑ دیں, سندھ کے عوام کو بینیفٹ ہوگا. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی پرسیپشن کی بات ہے, وہ بھی مظہر صاحب بھی فرما رہے تھے, وہ ہم نے تو نہیں بنایا یا کسی تیسرے چوتھے نے تو نہیں بنایا. یہ فیکٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کرپشن کا ایک داغ ہے وہ جڑا ہوا ہے. ان کی جو سپینڈنگ ہے صوبے کے اندر اس کے اوپر بڑے سنجیدہ سوال ہے کہ یہ پیسہ کہاں لگایا جاتا رہا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. تو اگر کوئی سوال کرے یا یہ آپ کے بارے میں اگر یہ پرسیپشن بن گیا ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو مطلب اگر براہ راست وہ عوام پہ خرچ کریں تو بھلا تو عوام کا ہوگا, اس لیے آپ کو یہ میکنزم صحیح لگتا ہے. مظہر عباس صاحب اس سے ویسے پارشلی آئی تھنک اختلاف کر رہے ہیں اس سے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, آ کے اپنے باقی تجزیہ کاروں آئے جانیں گے. جناب, سندھ اور وفاق آمنے سامنے ہیں, تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, اس کے اوپر ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے جان رہے ہیں. مظہر عباس صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گی. آپ نے بڑی ڈیٹیل تحفظات کا اظہار کیا سندھ پہ بھی وفاق پہ بھی, لیکن منیف فاروق صاحب کہتے ہیں اگر وفاق کی انٹینشن ٹھیک ہے اور وہ اس طرح سے اس طریقہ کار سے فنڈز دینا چاہتی ہے عوام کو تو بھلا تو ان کا ہوگا. لیکن تو وہ بتائیں نا کس طرح فنڈز دیں گے, وہ آپ کیسے دیں گے فنڈز وفاق کو, یعنی ڈائریکٹلی آپ لوگوں پر کیسے خرچ کریں گے, اس کا کیا فارمولا ہے؟ ظاہر ہے آپ صحت کارڈ دیں گے, ہیلتھ کارڈ دیں گے, یہی شعبے ہو سکتے ہیں. جو وفاق کے تحت چلنے والے جو انڈسٹریز ہیں, جو شعبے ہیں, اس میں کیا امپروومنٹ آئی ہے پچھلے 3 سالوں میں جس میں ڈائریکٹلی وفاق انوالوڈ ہے, جس میں ڈائریکٹلی وفاق انگیجڈ ہے؟ آپ مثال دے کے بتاتے ہیں نا کہ دیکھیے ہم نے اپنے یہاں خرچ کیا اور اس میں یہ امپروومنٹ ہے. تو اسد عمر صاحب کو بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ہم حکومت کو پیسہ نہیں دیں گے, یہ اسٹیٹمنٹ ایک ایسی صورتحال میں بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے. اس لیے انہیں لاجک سے بات کرنی چاہیے, انہیں بتانا چاہیے کہ دیکھیں یہ وفاقی ادارے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نا, یہ جو ٹرین کا مسئلہ ہے کراچی میں, اورنج ٹرین کون سی ٹرین ہے, اس میں یہ لٹکا ہوا ہے پچھلے 3 سال سے, یہاں یہی صورتحال ہوتی ہے. گرین لائن. دوسری طرف جب سندھ یہ کہتا ہے کہ سندھ 70% ریونیو دیتا ہے تو سندھ حکومت, گرین لائن,
یہ پتہ نہیں نون لیگ کے زمانے سے پڑا ہوا ہے, ہمیشہ وہاں اورینج ٹرین بھی چل گئی, میٹرو بھی چل گئی, یہاں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے اس کو 10 سال لگ جاتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ شاید سپٹمبر میں اوپن ہو جائے گا. تو بالکل وفاق لوگوں پہ خرچ کرے, اس میں بہت اچھی بات ہے. سندھ جب یہ کہتا ہے کہ 70% ریونیو سندھ دیتا ہے, تو یہ بھی تو بتائیں کہ 70% جو ہے ریونیو دیتا ہے اور اس کو جو ملتا ہے وہ خرچ کن کن جگہوں میں ہوتا ہے. کیا ہیلتھ سیکٹر امپروو ہوا ہے, کیا ایجوکیشن سیکٹر امپروو ہوا ہے, کیونکہ اب تو 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل گورنمنٹس کے پاس بہت سے چیزیں ہیں. یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس میں نے اس دن بھی کہا تھا, اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے, چیف منسٹر کو چاہیے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کو دے, جو 18ویں ترمیم اور چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے. ہر جی ضرور بالکل. علینا منی فاروق صاحب, صرف ایک بات ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ وفاق خرچ کرے تو ظاہری بات ہے, یہ چلے ہیلتھ کارڈ وغیرہ تو ایک میکنزم ہے نا, لیکن اگر کوئی ایسا پروجیکٹ, بات پیسے کی نہیں ہے, آپ اگر کوئی ایسا پروجیکٹ واقعی کر جاتے ہیں جس سے آپ یہ پروو, یہ مدر صاحب کی بات درست ہے, میں اسے ڈس ایگری نہیں کر رہا, کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ ہم نے یہ پروجیکٹ کیا تھا, دیکھیے اس سے سندھ کے عوام کو یہ فائدہ ہوا ہے, یا یہ فائدہ اس پروجیکٹ سے ہونے جا رہا ہے, تو پھر تو آپ جسٹیفائیڈ ہیں. لیکن خالی اگر ہوا میں تیر چلانے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پیسہ آپ ڈائریکٹلی نہیں دے سکتے. حال ہی میں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے نا, دیکھو علینا, جیسے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے حال ہی میں. جی دیکھیے محمل, جی علینا دیکھیں اس کے اندر بات یہ ہے کہ یہ بات مظہر صاحب کی درست ہے کہ ایک سی سی آئی کے تحت اور ایک ویسے بھی 18ویں ترمیم کے تحت بھی وفاق نے جو بڑے پروجیکٹس کرنے ہوتے ہیں اس میں گورنمنٹ کی بھی ساتھ جو ہے کچھ پروجیکٹس کے اندر ضرورت ہوتی ہے. بلکہ غالباً جو عمران خان صاحب نے 1100 ارب روپے والے پروجیکٹ کی بات کی تھی تو اس میں سندھ نے یہی کہا تھا کہ 750 تو اس میں سندھ حکومت کا ہوگا, 750 ارب تو ان کا ہوگا. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ آپ نے بے شک مل کے بھی پروجیکٹس کرنے ہوتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کون سے کیے ہیں, کون سے بڑے منصوبے کیے ہیں. گرین لائن کی بات بھی مظہر صاحب ابھی کر رہے, تو یہ تو میاں نواز شریف صاحب نے اناؤنس کیا تھا. اس کے بعد اگر اب وفاق جو ہے, دیکھیے ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ایک جو پارٹی اگر اس طریقے سے لگے, انہوں نے کام کیا, سندھ حکومت نے ہاسپٹلز بنائے, بڑے اچھے ہاسپٹلز بنائے, ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے واقعی خرچہ. لیکن جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس یعنی کہ سڑکیں ہوگی, پانی کے پروجیکٹس ہو گئے, دوسری ٹرانسپورٹ کے پرابلمز ہو گئے, تو 2008 سے حکومت تو ان کی, صرف اس میں یہ کہوں گی علینا کہ جب یہ ویکیوم پیدا ہوتا ہے نا, اگر لگتا ہے ایسے بڑے منصوبے کسی اور نے نہیں کیے تو پھر دوسری پارٹیز جمپ ان کرتی ہے, پھر وفاق کی پارٹیز جمپ ان کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہم کریں گے اور ہم سندھ حکومت کو ٹرسٹ نہیں کرتے. یہی پی ٹی آئی کی حکومت کہہ رہی ہے نا کہ ہم سندھ کو نہیں پیسے کے ساتھ ٹرسٹ کرتے, ہم خود کریں گے. پھر یہ لڑائیاں ہوتی ہیں, آپ نے اپرچونٹی, آپ نے ویکیوم کریٹ کیا. دیکھیے وہی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیے سندھ میں اور کیا پرابلم ہے. سندھ میں ایک بڑا پرابلم رورل اور اربن سندھ کا بھی ہے. اب آپ حیدرآباد یونیورسٹی کا سالوں ہو گئے, مطلب ایک شہر میں اگر یونیورسٹی بن جاتی, ایکسٹرا یونیورسٹی بن جاتی, اس میں حرج کیا تھا, اس کو ایک ایتھنک ایشو بنا دیا گیا. اسی طریقے سے جو اربن حیدرآباد کی حالت دیکھیں, حالت وہ دیکھ لیں, کراچی کی حالت دیکھ لیں. سر لیکن بات یہی ہو رہی ہے نا, محمل اور منیب یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اصل جو بنیادی اس جھگڑے کی وجہ ہے, کیا آپ کو زیادہ کلپریٹ یہاں پر سندھ حکومت لگتی ہے یا بڑی غلطی پر وفاق؟ دیکھیں اگر وفاق, علینا دیکھیں اگر وفاق یہ کہہ رہا ہے نا, اسد عمر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی سرے محل بنانے نہیں دیں گے, بالکل نہیں بنانے دیں, سخت رکھیں آپ اس طرح پیسہ نہیں دیا جاتا. لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ آپ ڈائریکٹلی کیسے خرچ کریں گے, آپ نے ڈائریکٹلی پچھلے 3 سال میں کیسے خرچ کیا, اور کبھی بھی اگر سندھ خرچ کرتا ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ ڈنڈی مارتا ہے یا کرپشن ہوتی ہے, تو اس کا میکینزم تو موجود ہے, اس کا میکینزم موجود ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, اسد عمر صاحب کو ایک پریس کانفرنس کر کے یہ بتانا چاہیے کہ وفاق کے تحت ہم یہ پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں, ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیے ہیں, ایلوکیشن کر کے ایکسپینسیو بھی بتا دیں کتنے ایکسپینسیو ہیں, اس کے نتیجے میں اتنی لوگوں کی صورت ہے, تاکہ آپ اپنا کیس اسٹرانگ کریں. لیکن یہ کہنا کہ ہم حکومت کو پیسہ نہیں دیں گے, یہ جملہ جو ہے
یہ بہت یہ سخت آپ کے جملہ ہے، خیال اس میں کے غلط اثرات ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو ہمارے بنیادی سوال کے اوپر اختلاف رائے پائی جاتی ہے ہمارے پینل کے اندر۔ محمل اور منیب صاحب ایک جگہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی سندھ کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا، زیادتی نہیں ہو رہی ان کے ساتھ، اور مظہر عباس صاحب سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ کار وفاق نے اپنایا ہے فنڈز دینے کا عوام تک وہ بھی درست نہیں ہے، دونوں جانب سے زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بنیادی بات جو کہ سب تمام اینالسٹ ہمارے یہ کہہ رہے ہیں پینل پر موجود، کہ عوام کو فائدہ ہونا چاہیے، عوام تک ثمرات پہنچنی چاہیے، جو ہوتا ہوا ابھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اجازت چاہیں گے، کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔